The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हजरत हमजा और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुसलमान होना। जब उमर और अब्दुल्ला अबिसीना या इथियोपिया से वापस आए तो ये गैर मुस्लिमों के लिए बहुत बेइज्जती की बात थी। यहाँ तक कि वो लोग इसके बाद और ज्यादा पागल हो गए। उन बुरे गैर मुस्लिमों ने बेचारे मुसलमानों के लिए और मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी। दिन ब दिन उनका गुबार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज्यादा से ज्यादा होता चला गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बुरे लोगों के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला हमेशा उनके साथ है। इस सब के बावजूद जो कुछ उनके साथ हो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे आम नमाज अदा की। एक दिन अल्लाह ने सूरह हिज्र की आयत नंबर 94 नाजिल फरमाई, जिसमें पैगंबर को हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह के कवानीन को फैलाएं। उस वक्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कवानीन को फैलाने के लिए और ज्यादा चुस्त हो गए। बुरे लोगों ने उन्हें काफी तरीकों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल ना रोक सके। एक दिन नमाज के दौरान एक बुरे कुरैश के सरबराह उकबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक को पकड़ लिया और इतने लोगों के सामने उन्हें नुकसान पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें बचाने के लिए आए तो लोगों ने उन्हें भी तकलीफ देना शुरू कर दी। ये पैगंबर के लिए बहुत बुरा दिन था। ये तमाम सूरत हाल पैगंबरी के 6वें साल के इख्तिताम में शुरू हुई। इस अहम सूरत हाल में अल्लाह ताला ने कुछ अजीम मुसलमानों को इस्लाम में दाखिल फरमाया। उनमें से एक हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। क्या हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे? हाँ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और अबू लहब के भाई थे। एक दिन अबू जहल सफा पहाड़ी के पास ही मौजूद था जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आया। एक वक्त आया जब अबू जहल ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंका और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक से खून बहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी ना कहा और वहां से चले गए। एक गुलाम खातून अपने घर से ये सब कुछ देख रही थी। उस वक्त हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो सहरा की तरफ गए हुए थे, क्योंकि वो शिकार के लिए जाते थे। जब वो शिकार से वापस आए तो उस गुलाम खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र के बारे में उन्हें बताया। जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर तकलीफ पहुंचाई है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना तीर कमान लिया और अबू जहल को ढूंढना शुरू कर दिया। अबू जहल कुछ लोगों के साथ काबा के पास बैठा था। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू जहल को अपनी कमान से मारा और सरे आम जोर से कहा, कि वो खुद भी मुसलमान हो चुके हैं। अबू जहल के कुछ रिश्तेदार उसकी मदद को आए, लेकिन अबू जहल ने उन्हें हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ लड़ाई करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई बेइज्जत किया था और मारा था। इसके बाद हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो अल अरकम के घर गए और फिर सरकारी तौर पर मुसलमान हुए। ये लम्हा मुसलमानों के लिए एक अलग मोड़ था, क्योंकि हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो
بہت بہادر سپاہی تھے. ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا اور وہ سب ان سے ڈرتے بھی تھے. بعد میں انہیں اسد اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ کا شیر. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو برے لوگوں کو احساس ہوا کہ مسلمان دن بہ دن اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد ایک اور عظیم معجزہ ہوا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبے اور مضبوط تھے جو کہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان میں برداشت بالکل بھی نہیں تھا، اور وہ بہت غصے والے انسان تھے. وہ ان میں سے ایک تھے جو مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلام کو پھیلانا بہت مشکل ہو رہا تھا جب تک کہ ان کے 2 طاقتور دشمن موجود تھے جو کہ اسلام سے نفرت کرتے تھے. ان میں ایک ابو جہل تھا اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن ابو لہب بھی تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن نہیں تھا؟ ہاں وہ تھا. سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ان کے چچا کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے، اس لیے پیغمبر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ابو جہل بہت ذہین اور جسمانی طور پر بہت طاقتور تھا. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ چاہے ابو لہب بہت برا تھا لیکن ابو جہل اس سے بھی زیادہ شدید برا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ برے لوگوں کا ایک گروہ اکٹھا کر لیتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے. ان تمام مشکلات کی وجہ سے جن کا پیغمبر کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان کر دے، تاکہ پیغمبر کو اسلام کو مزید مضبوط کرنے کا موقع مل سکے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور ابو جہل کی بجائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان کر دیا، کیونکہ جب ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس برے ابو جہل سے بہت بہتر تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ گئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت وہ سورہ الحقہ کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کر رہے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کو سنا تو وہ اس سورہ کی آیات سن کر حیران رہ گئے. انہیں احساس ہوا کہ وہ الفاظ کافی خاص تھے اور وہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو انہیں بہت غصہ آیا، خاص کر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ شدید غصے میں آ گئے. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا. جب وہ پیغمبر کو قتل کرنے جا رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن اور ان کے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خود کے گھر والوں پر شدید غصے میں آ گئے. بے حد غصے کے ساتھ وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف گئے اور تب انہوں نے کسی کو قرآن پڑھتے سنا. اس وقت ایک صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر موجود تھے تاکہ انہیں سورہ کی تعلیمات دے سکیں. جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ فوراً چھپ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بہت زیادہ ڈر گئی اور فوراً اس کاغذ کو چھپا دیا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی،
کیا ان دونوں نے اپنا ایمان کھو دیا ہے؟ اس وقت ان کے بہنوئی نے کہا کہ انہیں ایک بہتر مذہب مل گیا ہے جو کہ اسلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فوری شدید غصے میں آ گئے اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے اپنی بہن کے چہرے پہ مار دیا اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگ پڑا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے پر بہت افسردہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور وہ صرف اور صرف ایک اللہ پر اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتی ہیں۔ ان کے اس بہادر عمل سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ آخر کار انہوں نے اس کاغذ کو دیکھنا چاہا جسے وہ دونوں ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن نے انہیں کہا کہ وہ قرآنی آیات کو پڑھنے سے پہلے غسل کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور دوبارہ سورہ طٰہٰ پڑھنے آئے۔ جب انہوں نے پہلا جملہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ خدا کا سب سے خالص نام ہے، اور چونکہ وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے وہ قرآنی آیات سے بہت متاثر ہوئے۔ انہیں احساس ہوا کہ قرآن ضرور ایک واحد خدا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ سورہ پڑھنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تلاش کر سکتے ہیں۔ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو وہ فوراً باہر آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا قبول فرما لی تھی۔ پھر وہ فوراً دارالارقم یا الارقم کے گھر گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابہ نے انہیں دروازے پر تلوار کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا تو فوراً انہوں نے گھر کے اندر موجود باقی لوگوں کو خبر دی۔ ہر کوئی اس صورتحال میں ڈر گیا۔ جب ان 9 مسلم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں اندر آنے دو۔ وہ سب لوگ اس کے لیے تیار تھے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا تو وہ سب بھی انہیں نقصان پہنچائیں گے، لیکن وہ اس وقت اچھے ہو چکے تھے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ قرآنی آیات نازل فرمائی جا رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور پوچھا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے اور کتنا انتظار کریں گے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے اسلام کو اور مضبوط اور وسیع کر دے۔ پیغمبر کی دعا سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دھڑکنے لگ پڑا۔ اس وقت انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت جذباتی اور خوشی کا لمحہ تھا۔ گھر میں موجود ہر ایک نے زور سے بولا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کعبہ تک پہنچی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بہت زیادہ طاقتور شخص تھے، لہٰذا جب وہ مسلمان ہوئے تو یہ غیر مسلموں کے لیے بہت بری خبر تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی خبر تھی۔ اس پوری کہانی کے بہت سے حصے ہیں اور یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ ایک مرتبہ ہمیں ڈونیشن دے سکتے ہیں یا ہر مہینے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح اور بھی اسلامی معلومات لے کر آئیں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔